नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लुल मुस्लिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन व फ़िल मलाइल अला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़दल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने थोड़ा सा वक्त फारिग किया कि हम बैठ कर दीन की कुछ बातें सीख सकें और सिखा सकें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो कुछ हम यहाँ पर सीखें और सिखाएं, अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मैं जो कुछ आपको बताऊंगी उसका उन्वान है कामयाब ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर जानदार की नस्ल को बरकरार रखने का एक तरीका इख्तियार किया है। हर जानदार अपनी अगली नस्ल को अपने वजूद से जन्म देता है। मसलन दरख्त अपने बीज से एक नए दरख्त को जन्म देता है, घोड़ा एक और घोड़े को, कुत्ता एक और कुत्ते को, इंसान एक नए इंसान को जन्म देता है। दूसरे जानदारों में या दूसरे जानदारों के लिए इस तरीक़ा जन्म में कोई पैगाम हो या ना हो, मगर आला तरीन दर्जे का शऊर रखने वाले इंसानों के लिए इसमें एक गैर मामूली पैगाम है, और वो ये कि दुनिया में इनकी जगह लेने इनके अपने वजूद से एक दूसरा शख्स आ चुका है। अब नस्ल इंसानी के लिए उनका नेमल बदल सामने आ गया है। बज़ाहिर तो ये ज़िंदगी की आमद है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो हकीकत में ये खुशी की बका के लिफाफे में रखा हुआ मौत का अलमनाक पैगाम है। ये ज़िंदगी के दरवाजे पर मौत की खामोश दस्तक है। ये दस्तक इंसान के दरवाजे पर दोबारा उस वक्त सुनाई देती है जब इसके माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाता है। अब जो नादान पहली दस्तक पर नहीं चौंके, उन्हें दूसरी और ज़्यादा वाज़ेह दस्तक पर हड़बड़ा कर उड़ जाना चाहिए। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इनकी पैदाइश के बाद इनके माँ बाप का जाना अगर मुक़द्दर है तो इनकी औलाद के आ जाने के बाद इनका जाना भी तय हो चुका है। जवानी और अधेड़ उम्र माली और जिस्मानी हर दो एतबार से ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा होता है। इंसान चाहे तो इस बेहतरीन वक्त को इस्तेमाल करके जन्नत में आला मकाम हासिल कर सकता है, मगर अक्सर लोग ज़िंदगी के इस कीमती दौर को दुनिया की आर्जी ज़िंदगी की तरक्की के लिए वक्त कर देते हैं। ऐसे में मौत दो मर्तबा होशियार करने के लिए ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती है, ताकि लोग गफलत की नींद से जागें और हमेशा वाली जन्नत के हसूल के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें लगा दें। क्योंकि मौत बहुत जल्द एक ज़ल्ज़ले की सूरत में नमोदार होकर इंसान की हर तरक्की और हर तामीर को ढा देगी, और फिर ऐसे इंसान के पास पछतावों के अलावा कुछ नहीं होगा। हमें मौत की इस दस्तक पर कान लगाए रखने चाहिए, कबल इसके कि ये दस्तक मौत का ज़ल्ज़ला बनकर हमारे सामने आ जाए। हमारे लिए नशा हराम है, लेकिन इंसान हर दौर में नशा करते आए हैं। नशा इंसान को वक्ती तौर पर मज़ा या सुरूर देता है और ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ से दूर कर देता है,
نشہ ہمیں مستقل بنیادوں پر سکون نہیں دے سکتا۔ نشہ انسان کو ہوش سے بے ہوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نشہ ایک غفلت ہے، اور نشے کا عادی ہونے کے بعد لوگوں سے یہ نشے کا عادی لوگوں سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نشے کی عادت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نشہ نہ کرے تو رہ ہی نہیں سکتا، اور پھر آہستہ آہستہ نشے کی عادت کے بعد اس کا سرور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ مزے کے بجائے مجبوری میں نشہ کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے عوارض اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی تاریخ میں ناک اور منہ کے راستے سے ہی نشے سے واقف رہے ہیں، جیسے ہیروئن، شراب وغیرہ۔ مگر 21ویں صدی میں نشے کی ایک نئی قسم ایجاد ہو گئی ہے، جو آنکھوں کے راستے انسانوں کے اندر اترتی ہے۔ یہ نشہ انفارمیشن ایج کے آلات سے ملنے والی تفریح کا نشہ ہے۔ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، کھیل، ویڈیو گیم، انٹرنیٹ، فیس بک، چیٹنگ وغیرہ اس نشے کی نمایاں ترین مثالیں ہیں۔ 21ویں صدی کا ہر فرد کم یا زیادہ اس نشے کا شکار ہے۔ لوگ اس نشے کے بھی اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے شراب، افیون اور چرس وغیرہ کا نشہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے بغیر ان کے شب و روز اور صبح شام نہیں کٹتے، اور اس نتیجے میں بچے تعلیم سے، خواتین گھر سے، اور مرد اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایک گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے بے نیاز رہتے ہیں۔ دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا۔ وقت کا ضیاع، ذہنی صلاحیتوں کا مفلوج ہونا اور اخلاقی اقدار کی کمزوری اس کے عام نتائج ہیں۔ یہ نشہ بھی فرد اور معاشرے کو ایسا ہی نقصان پہنچا رہا ہے جیسے دوسرے نشے، مگر بدقسمتی سے کوئی اس نشے کو نشہ ہی نہیں سمجھتا، اور پھر خود کو اور اپنے بچوں کو اس نشے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، جہاں تک کہ یہ انسانوں کو سکون سے بالکل محروم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دنیا میں آخرت کی کمائی کا یہ وقت شیطان نے کتنے اچھے روپ میں چھین لیا ہے۔ موجودہ وقت کا گزر جانا کتنی بڑی محرومی ہے۔ محرومی اور ذلت کا سامنا کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک اذیتناک تجربہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو جب ذلت اور محرومی کا سامنا ہوگا تو اس کے ساتھ پچھتاوے اور ندامت کو بڑھانے والے سارے عناصر بھی اس موقع پر جمع کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس آیت نمبر 45، ترجمہ: اور جس دن اللہ اس کو اکٹھا کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی وہی دنیا میں رہے، دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ اس آیت کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ نافرمان لوگ بروز قیامت ماضی میں گزری ہوئی زندگی کو ایسا محسوس کریں گے گویا شام قیامت سے قبل دن کی ایک گھڑی میں وہ دنیا میں رہے ہیں۔ پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہی صبح زندگی میں لوٹ کر اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکے گا۔ ان کا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ نامرادی اور ذلت کے ان لمحات کے گواہ ان کے جانے پہچانے سارے لوگ وہاں ہوں گے۔ کیسی مایوس کن ہوگی قیامت کی نامرادی، اور کیسی شدید ہوگی اس روز کی رسوائی۔ افسوس، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں پکارتے، اور ابلیس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں
اور غفلت کے جھولے جھولتے ہوئے ایک روز قبر کے اندھیرے میں جا گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر پکار کا جواب دینے کو ہر وقت تیار ہے، لیکن بد نصیب ہیں وہ جو اسے پکارتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہاں، اس کو محسوس کرنے کے لیے بندے میں خود زندگی ہونی چاہیے۔ کون سی زندگی؟ ایمان کی زندگی۔ جس شخص میں ایمان کی زندگی موجود ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی معیت کا تجربہ، زندہ تجربہ کر لیتا ہے۔ یہی رویہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے۔ سب کا انجام، سب کی منزل قبر کا گڑھا ہے۔ ہم سب کی منزل قبر کا گڑھا ہے، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت سے غافل ہو کر جیتا ہے۔ وہ ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں، مگر جب مرتا ہے تو ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا۔ مستقبل کے ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ نظر انداز کرنا بھی مجبوری ہے، جیسے گھر کے لیے سامان وغیرہ کا ہونا مجبوری ہے۔ عام لوگوں کو تو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں، جو لوگ آخرت کو اپنا مقصد حیات بنا کر جیتے ہیں، ان کا دل اس احساس سے کیوں بوجھل رہتا ہے؟ یہ مسئلہ ہر شخص کا ہے۔ کسی نے ایک عارف سے سوال کیا کہ کیا مال جمع کرنا بری بات ہے؟ عارف کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور خود ایک سوال کر دیا۔ اس نے سوال کرنے والے سے کہا، برخوردار، کشتی کس لیے بنائی جاتی ہے؟ سائل نے جواب دیا، پانی میں سفر کرنے کے لیے۔ عارف نے کہا، اور اگر پانی کشتی میں آ جائے تو؟ عارف نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر پانی کشتی میں آ جائے تو؟ 2 دفعہ پوچھا اس سے۔ سائل نے جواب دیا، کشتی ڈوب جائے گی۔ عارف نے کہا، بس یہی مثال مومن اور مال اور دنیا کا صحیح تعلق بیان کر دیتی ہے۔ مال اور دنیا سے متعلق ہزاروں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مگر یہ مثال یاد رہے تو پھر سوال کا جواب خود مل جاتا ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے، اسے ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے۔ اسے دنیا میں جینا ہے کہ یہی امتحان ہے، مگر مال کے بغیر جیا نہیں جا سکتا، جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی۔ چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک سٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت دولت بھی نقصان نہیں پہنچاتی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہت کم دولت بھی انسان کو سانپ کی طرح ڈس لے گی۔ ہم انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کو عام طور پر 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک بڑی نعمت، دوسری چھوٹی نعمت۔ چھوٹی نعمت کی تعریف ہر فرد کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، مگر انسان کی نفسیات کے اعتبار سے اس کا معیار نعمت کے ملنے پر انسان کا رد عمل ہے۔ جس چیز کے ملنے پر انسان بے حد خوش ہوتا ہے، وہ اس کے نزدیک بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جس چیز کے ملنے پر کوئی رد عمل نہ آئے، وہ انسان کے نزدیک ایک چھوٹی اور معمولی نعمت ہوتی ہے۔ مثلاً پسند کی شادی کے وقت ایک نوجوان جتنا خوش ہوتا ہے، پانی کا ایک گلاس پیتے وقت وہ وہی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر نعمت بڑی نعمت ہے۔
مثلاً شادی پر خوشیاں منانے والے نوجوان کا پانی اگر شادی سے صرف ایک دن پہلے بند کر دیا جائے تو نکاح کے وقت تک وہ اپنی دلہن کو بھول کر پانی کو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا چکا ہوگا۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ زندگی کی ہر بڑی نعمت کو مفت فراہم کر رہا ہے۔ مثلاً زندگی، صحت، عافیت، ہوا، پانی، رشتے ناتے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو عموماً انسان کو بلا روک ٹوک اور بلا مشقت مل جاتی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کو نعمتیں نہیں سمجھتا۔ یہ اس کے کرم پر کرم ہے کہ اس نے جو نعمت جتنی زیادہ اہم رکھی ہے اتنی زیادہ عام کر دی ہے۔ مثلاً ٹھنڈا پانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنا عام کر دیا ہے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن کتنی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اجزاء میں سے شامل کر کے بندوں کے لیے کتنا عام کر دیا ہے کہ شکر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس لیے جو نادان شعور نہیں رکھتے وہ ایسی نعمتوں کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں، یا اکثر لوگ تو انہیں کوئی نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ اسلام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان ان کے دل میں اترا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس احساس سے ہی طرف اٹھتے ہیں کہ ان کے مہربان رب نے ضرورت کی ہر چیز انہیں بے حساب اور بالکل مفت دے رکھی ہے۔ ان کی آنکھیں شکر گزاری کے احساس سے بہتی رہتی ہیں، اور یہ صبح شام اپنے رب کے احسانات کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب جہنم کی آنکھ سے بچا کر جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسا دیا جائے گا۔ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان جیسے باشعور مخلوق کے لیے انسان کو باشعور کہا گیا ہے۔ اگر انسان باشعور ہے تو وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ جاتا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے، اور یہ ہر شخص کو مفت مل گئی ہے۔ پھر اس زندگی کو برقرار رکھنے اور زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے تمام سامان بھی ہمیں مفت دے دیا گیا ہے۔ مثلاً ہوا، پانی، زمین، موسم، دن، رات، اور اس کے بعد اگر غور کریں تو وجود انسانی کے تمام اعضاء ہوا اور جوڑ و بند وغیرہ تمام انسانی مشینری کا تندرستی کے ساتھ چلنا اور کام کرنا، یہ ان لاتعداد نعمتوں میں سے صرف چند ہیں۔ انسانی وجود کے اندر کے ہر نظام کو اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے، مالک میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے وجود تو سو چکے ہیں، ہمارے دل میں کبھی اس ہستی کی سچی یاد نہیں جاگتی جو یہ سب کچھ ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اس کے اطراف نعمت میں کبھی نم نہیں ہوتی، احساس کی دنیا اس کی محبت میں سرشار نہیں ہوتی۔ افسوس کہ حسن کی ہر قسم کا ادراک اور اپنے عجز کی ہر شکل کا احساس رکھنے والا یہ انسان اپنے مالک سے کس قدر بے پرواہ ہو کر جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے زیادہ حسین وجود کسی کا نہیں، مگر اس کا یہ حسن اس کی صفات کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سورج اس کے جلال کا ایک ادنا پرتو ہے، ایک ادنا سا عکس۔ بدر کامل یعنی پورا چاند اس کے جمال کا ایک حقیر نمونہ ہے۔ آسمان اس کی ایک عظمت کا ایک معمولی سا نشان ہے۔ بارش اس کی رحمت کا محض ایک قطرہ ہے۔ زندگی اس کی شفقت کا بس ایک ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا مخلوقات میں یہی ظہور و ذریعہ ہے جس سے بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کا رب کیسا ہے۔ اس بے مثل اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ خود بھی کامل ہو جاتا ہے
مخلوق میں کامل، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی زندگی ہو جاتی ہے، مخلوق سے محبت اس کی عادت بن جاتی ہے، صبر اس کی سیرت اور شکر اس کا طریقہ کار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو قوت دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لگن اسے ہر سرد و گرم میں بعمل رکھتی ہے۔ یہ وہ بندہ مومن ہوتا ہے جس کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں کبھی کوئی منفی جذبہ جگہ نہیں بنا پاتا۔ حسد، تکبر، کینہ، نفرت، بخل، اسراف، نمود و نمائش، نفسیات، غفلت، غیبت، تجسس، بدگمانی، حرام کی محبت جیسی گندگیاں کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتی جس گھر میں اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اس کی خوراک، اس کی گفتگو، اس کی عادات سب اسی کے قابو میں ہونے کے باوجود، اس کے اپنے قابو میں ہونے کے باوجود اس کے رب کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی، اور کبھی چلی بھی جائیں تو وہ توبہ کر کر کے آنسوؤں سے اپنے ہر داغ کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ بندہ مومن ایک مکمل آزاد وجود رکھتا ہے۔ یہ بندہ مومن ایک مکمل آزاد وجود رکھتا ہے، لیکن یہ ایک مکمل پابند اور گرفتار بندہ بن کر جیتا ہے۔ پابند اور گرفتار بندہ بن کر جیتا ہے۔ یہی آزاد مگر اسیر بندہ دراصل اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو جو مکمل اور یک طرفہ اختیار حاصل ہے، اس کے بعد یہ عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر سخت قسم کے قوانین، ضابطوں اور مطالبات کا بوجھ ڈال دیتا، اور انسانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا کہ وہ اس کے ہر حکم اور قانون کی تعمیل کرتے۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ روزوں کی پابندی 1 ماہ کے بجائے سارے سال کے لیے ہے، دن میں 5 نمازیں نہیں 50 فرض ہیں، حج ہر سال کرنا ہے، زکوٰۃ کی شرح 70% ہے۔ دین کے فرائض کے علاوہ وہ دین کے کمال کو بھی انتہائی مشکل احکام پر مشتمل کر سکتا تھا۔ مثلاً عید الاضحیٰ کے دن وہ ہر انسان سے اس کے پہلے بچے کی قربانی مانگ سکتا تھا، اعتکاف میں نہ بولنے کی پابندی عائد کر سکتا تھا۔ غرض اس طرح کی ہزاروں پابندیاں لگانا اس کے لیے بالکل ممکن تھا، اور انسان اس کے مقابلے میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس احکام کی خلاف ورزی پر جہنم کی سزا ملتی اس کو، اور جنت کے اعلیٰ درجوں کا حصول خواب اور خیال کی بات ہو جاتی۔ مگر اس کی ذات پر قربان اس کی ذات پر جو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں سے اتنے آسان مطالبات کرتا ہے جس کا پورا کرنا قطعی مشکل نہیں، پھر ان مطالبات کے پورا کرنے سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا، مگر اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت ان آسان احکام کی پیروی کو بھی نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پروردگار شرف کی انتہا بھی ہے اور شرافت کی انتہا بھی، مگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو عطا میں مہربانی کرتا ہے اور محرومی میں احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ عطا اور کرم کا معاملہ رکھتا ہے۔ کتنا کمزور ہے یہ انسان جو زندگی اور اقتدار کی خواہش کے باوجود ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور کتنا کریم ہے وہ رب جو ایک سجدے کے عوض اسے یہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس دنیا کے ہر معاملے میں انسان کی یہ غفلت اور سرکشی برداشت کی جا رہی ہے، مگر عنقریب سزا اور جزا کی وہ دنیا قائم ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دے گا اور حسن توحید کی تجلی کائنات کے ہر ذرے کو جگمگا دے گی۔ اس روز کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر ان کے نامہ اعمال کی طرح سیاہی رہے گی۔ حسن ازل کی تجلی سے ان کا وجود منور نہ ہوگا۔ یہ وہی محروم ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی اور فانی دنیا ہی میں مشغول رہے۔
قرآن پاک میں دنیا کی زیب و زینت، خوبصورتی اور جمالیات سے متعلق دو قسم کے بیانات ملتے ہیں۔ ایک وہ جن میں بااسرار یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے، سورہ آل اعراف آیت نمبر 32۔ جبکہ دوسری طرف اس کی مذمت کی گئی ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20، اس کی دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ان دو قسم کے بیانات میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمارے یہاں بالعموم یہ بات مان لی گئی ہے کہ زینت دنیا تقوی اور ایمان کے اعلیٰ درجات کے منافی ہے۔ قرآن کا گہرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے۔ زینت دنیا سے متعلق قرآن پاک کا اصل بیان وہی ہے جو سورہ آل اعراف میں بیان ہوا ہے۔ کیا اصل بیان ہے؟ جس میں کہا ہے دنیا کی زیب و زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ زینت دنیا کی مذمت یا متاع دنیا کی بے وقتی قرآن کریم میں جب کبھی زیر بحث آتی ہے تو وہ کفار کے اس رویے کا بیان ہوتا ہے جس میں وہ حق و انصاف اور انفاق و احسان کو فراموش کر کے اپنی ساری تگ و دو کا مرکز دنیا اور اس کی خوبصورتی کو بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ اپنے ذات میں بڑا منفی رویہ ہے۔ اصل مخالفت اس بات کی ہے کہ انسان دنیا کی رنگینی میں گم ہو کر آخرت کو بھول جائے، انسان اللہ اور بندوں کے حقوق کو بھول جائے اور عیش و عشرت کی زندگی میں مگن رہے۔ یہ رویہ بلا شبہ ایک قابل مذمت رویہ ہے۔ مال بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ یہ تقسیم ہمیشہ غیر متوازی رکھی جاتی ہے۔ اس تقسیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پیسے والے لوگ مال پا کر قارون بنتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ مال اصل میں انہیں ضعیفوں کی وجہ سے ملا ہے۔ جو لوگ قارون بنتے ہیں ان کا انجام بھی قارون جیسا ہوگا، لیکن جو لوگ اسے عطیہ الہی سمجھ کر ہر نیک کام میں اس کو خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسا دیا جائے گا۔ اب غور طلب بات ہے جو بہت ہی غور سے سننی ہے۔ انسان کی معلوم کائنات دو دنیاؤں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ دنیا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ دنیا نمبر 2، انسان کی اپنی دنیا۔ اب نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ دنیا۔ یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رعنائی کا آخری نشان ہے۔ اس دنیا میں بے پناہ حسن ہے، بے حد توازن ہے، رنگ و خوشبو کی دل آویزی ہے، نغمہ و آہنگ کی دلکشی ہے، نور و لطافت کے انگنت دریچے ہیں، لمس اور لذت کے بے شمار جھروکے ہیں، زیست کی حرارت ہے، تاروں کی جگمگاہٹ ہے، جگنوں کی روشنی ہے، شفق کی لالی ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے، سانس کی دلکشی ہے اور آواز کا سرور ہے۔ غرض انسان کسی بھی خوبی کا تصور کر لے، اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بے حد کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، مگر خاص بات یہ کمال جمال کی رنگ آمیزی سے عبارت ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال جمال کی رنگ آمیزی سے عبارت ہے۔ نمبر 2، انسان کی اپنی دنیا۔ اس دنیا پر موت کا راج ہے، یہاں فنا کی حکمرانی ہے، یہاں زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، معذوری ہے، غم و الم ہے،
مایوسی ہے، خوف و ملال ہے، دکھ کی جلن ہے، پچھتاوے کی آگ ہے۔ یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، معصوم سزا پاتے ہیں، کمزور ظلم کا نشان بن جاتے ہیں، ہنرمند بے سہارا اور باصلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ غرض موت ہر قبا پہنے اور ہر پریشانی کی ردا اوڑھے، دھرتی اور اس کے دھرتی کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں مگر اس کے اذن سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ بے شک یہ دنیا، انسان کی یہ دنیا اللہ کی رضا سے نہیں لیکن اس کے اذن سے ظہور پذیر ہوئی، یعنی اس کی اجازت سے۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال کا ایک ادنا تعارف ہے۔ اب رضا سے نہیں ہوئی لیکن اس کی اجازت سے ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے۔ پہلی جو دنیا تھی وہ کمال اس کے جمال کا عکس لیے ہوئے تھی، اور یہ جو دنیا ہے یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے۔ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے شروع ہوا ہے اور نہ جانے کب تک چلے گا، کوئی نہیں جانتا، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ عنقریب انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دو دنیایں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ ایک نئی دنیا قائم ہوگی جب یہ دو دنیا ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں رب تعالیٰ ایک مرتبہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جلال اور کمال اور اپنے جمال و کمال کی صناعی سے دو دنیایں تخلیق کرے گا، مگر یہ دو دنیایں اس کے کمال اور جلال کا تعارف نہیں ہوں گی بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی۔ اس میں پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی۔ پہلی دنیا اس میں جنت کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا میں صرف جمال خداوندی کا ظہور ہوگا، مگر ہر جمال کمال کے انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ زندگی ہوگی مگر موت سے بخوف، جوانی ہوگی مگر بڑھاپے سے بے پرواہ، حسن ہوگا مگر زوال سے ناآشنا، لذت ہوگی مگر بیزاری سے محفوظ، سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے مامون۔ الحمدللہ و سبحان اللہ۔ دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی۔ اذیت، مصیبت، ملامت، حسرت، ندامت، محرومی، مایوسی، بھوک، پیاس، تڑپ، بے حسی، پچھتاوے، عذاب اور آگ کے اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ سب بھی کمال کے درجے پر ہوگا، مگر یہ کمال جلال اور غضب اس تپش سے عبارت ہوگا، جلال اور غضب کی تپش سے عبارت ہوگا جس سے سرزمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ آباد کریں گے۔ پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ آباد کریں گے، ایک جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جیے، جو حکم سامنے آیا انہوں نے جانا، جہاں غلط ہوئی معافی مانگ لی، ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو مقدور پر بجا لاتے رہے۔ دوسرے وہ جو جنت کی اعلیٰ بازی لے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی بنا لیا، وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی محبت میں جیے، زندگی کے ہر سرگرد میں اس کے آگے سر جھکا کے رکھا، اس کے دین کی نصرت میں سعی اور جدوجہد کرتے رہے اور عبادت رب میں سرگرم رہے۔
ایک دیکھا داتا ان کا معبود تھا، تو اس معبود نے بھی ایسے لوگوں کو ابدی طور پر اپنے قرب سے نواز دیا۔ دوسری بستی کے پاس بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے، ظلم فساد مچاتے رہے، قتل و خون ریزی جن کا شیوا رہا اور فسق و فجور جن کا پیشہ رہا، جن کے سامنے سچ آیا تو جانتے بوجھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا، لیکن تکبر اور نخوت نے ان کی گردنوں میں سریا ڈال دیا۔ ان کے سر نہ جھکے، تعصب، مفاد، فرقہ پرستی اور کبر ان کے دلوں کا روگ بن گیا۔ ان کا روگ انہیں لے ڈوبا، اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی تھی۔ اس بستی کے دوسرے مکین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے، دنیا کے مزوں اور لطف نے انہیں اندھا کر دیا، بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا، وہ جانور بن کر جیے اور پیٹ و فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ کمال اور جمال کی کس دنیا میں وہ بسائے گئے ہیں یا بسائے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تعارف گاہ کو ایک چراگاہ سمجھے۔ معرفت عبادت اور عبادت کی خوراک کی بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا۔ انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کا ناقابل برداشت تفتیش کا سامنا کریں گے۔ ہم سب ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں۔ کچھ زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو اللہ تعالیٰ کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا اور کون تھا جو آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہا، کون تھا جو سراپائے ہم تھا اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا۔ اس لیے تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو اب کیوں نہیں پکڑ رہا، حیرت اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس یقینی پکڑ کے باوجود جرائم کیوں کیے جاتے ہیں۔ جو وقت کو برباد کرے گا وہ ایک دن خود برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جان لینا چاہیے کہ نجات بلا شبہ انسانی ضرورت ہے، مگر شکر و محبت میں ڈوبی ہوئی بندگی اس سے کہیں بڑھ کر انسانی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب زندگی یہ نہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔